अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम तारिक चौहान साहब का, जो कि एक अहमदीस मुस्लिम मेंबर हैं, और मसीही मेंबर मोहतरम वॉटसन गिल साहब का। और आज का मौजूए गुफ्तगू है मसीही हिंदुस्तान में नाम की जो बुक लिखी गई है अहमदीस के ज़रिए से। तो उसमें 4 चैप्टर्स हैं जैसा हमारी जानकारी पे आया है। तो हम ग्रेजुअली एक सेशन में एक चैप्टर को लेंगे और मोहतरम तारिक चौहान साहब अपना मौक़िफ़ पहले 30 मिनट में देंगे। ही कैन टेक अप टू 30 मिनट्स। और पिछले तजुर्बात को देखते हुए हम स्ट्रिक्टली चलेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर 30 मिनट्स तक तारिक चौहान साहब को अपना मौक़िफ़ देना है तो सिर्फ उन्हें ही एडमिन रखा जाएगा। और आफ्टर 30 मिनट्स जब वॉटसन गिल साहब यहाँ पे बात करेंगे तो सिर्फ वो एडमिन रहेंगे। अब इंशाल्लाह सही तरीके से ये प्रोग्राम डिस्कशन कराने की जिम्मेदारी हमारी। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब और अपना मौक़िफ़ रखें। शुक्रिया। आज हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी और मसीह इब्न मरियम ने जो किताब लिखी थी जिसका नाम था मसीह हिंदुस्तान, उसके मुतालिक आज बात करेंगे। तो सबसे आगाज़ में मैंने ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद लगाया है, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ख़बर पाकर अपनी उम्मत को ये ख़बर दी थी और फरमाया था कि इसके बाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में इंसाफ करने वाले हाकिम की हैसियत से पैदा होंगे, जो सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को ज़िबा करेंगे और जिज़िया और ज़कात लेना बंद कर देंगे। शुक्रिया अमीर फैसल साहब। आज हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी और मसीह इब्न मरियम ने जो किताब लिखी थी जिसका नाम था मसीह हिंदुस्तान, उसके मुतालिक आज बात करेंगे। तो सबसे आगाज़ में मैंने ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद लगाया है, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ख़बर पाकर अपनी उम्मत को ये ख़बर दी थी और फरमाया था कि इसके बाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में इंसाफ करने वाले हाकिम की हैसियत से पैदा होंगे, जो सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को ज़िबा करेंगे और जिज़िया और ज़कात लेना बंद कर देंगे। यानी ये जो इमाम मेहदी हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह हैं, इनका ये एक बहुत बड़ा ये काम था कि ये सलीबी अकायद को पाश करेंगे। और हम देखते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने यह काम बहुत खूबसूरत अंदाज में किया, और उसी काम की एक कड़ी ये किताब थी मसीह हिंदुस्तान में, जो उन्होंने 1899 में लिखी थी। और उस वक़्त उनका ख्याल था कि इसके 10 बाब वो लिखेंगे, लेकिन 4 बाब ही उन्होंने लिखे। और फिर 1900 नवंबर 1908 में फिर ये किताब शाया हो गई। ये किताब जो है एक नहायत अहम मसला की इल्मी तहकीक पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की 3 बड़ी अक़वाम से ताल्लुक़ रखता है, यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी मसीह का इंतज़ार यहूदी भी कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह ताला से इल्हाम पाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी इनकार की वजह यही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जो फ़कीही और फरीसी यहूदी थे, जिन्होंने ये निज़ाम बनाया हुआ था और खुदा के चौकीदार बने हुए थे, उसके दीन के चौकीदार बने हुए थे, और तौरात की तालीम को भूलकर कोई ऐसे नए अकायद शामिल कर दिए थे जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम से ताल्लुक़ नहीं था। और उस तरीके से वो
وہی مرزائیوں کی طرح چندہ اور یہ سارا کاروبار کیا ہوا تھا انہوں نے، اور لوگوں سے گناہ بخشوانے کے بھی پیسے لیا کرتے تھے۔ تو یہ سارا سسٹم جو تھا اس کو حضرت مسیح علیہ السلام جو موسوی مسیح تھے انہوں نے آ کے اس کی نشاندہی کی، ان کے غلط عقائد کی، اور یہی بتایا کہ ہر شخص جو ہے خدا تعالیٰ سے اپنا خود تعلق رکھ سکتا ہے، ان بڑے بڑے پگڑ بازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، کیونکہ ظاہر یہ تو ان کی روزی روٹی پر لات مار رہے تھے ایک طریقے سے، ایک سیدھا اور صاف عقیدہ دے کر، اور وہ عقیدہ کوئی نیا نہیں تھا بلکہ وہ تورات میں ہی موجود تھا جس کو یہ لوگ بھلا بیٹھے تھے۔ چنانچہ وہ ان کے سخت دشمن ہو گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا مل کر کہ ہم حضرت مسیح کو، جن کو وہ مسیح تو نہیں مانتے تھے، ہم ان کو صلیب پر اگر موت دے دیں تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ شخص جو ہے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ صلیب پر جو اس کو موت ہوتی ہے وہ بائبل کے مطابق لعنتی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے یہ سازش کی اور پھر صلیب پر ان کو چڑھا دیا، اور بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے یسوع مسیح کو صلیب پر لعنتی موت دے دی، اور ثابت کر دیا کہ یہ خدا کا بندہ نہیں تھا۔ اور عیسائیوں کا یہ تھا کہ یعنی اگر ان کو اس کو بدبختی نہ کہا جائے اور کیا کہا جائے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کی اس گندی سازش کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کی تھی اور ان کو لعنتی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، عیسائیوں نے یہی والا فلسفہ لے لیا، اور پولس نے یہ کہہ دیا کہ یسوع ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ لعنتی صلیبی قربانی اس نے دی ہے، اور وہ شریعت کی لعنت سے ہمیں اس نے چھڑایا ہے۔ یعنی وہ جو خباثت یہودیوں نے کی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی قرار دینے کی، عیسائیوں نے بیان ہی ویسے ہی اسی لعنت کو یعنی ایک فلسفہ نجات بنا دیا پولس نے، اور یہ کہا کہ چونکہ عیسائی گناہ گار تھے، لعنتی تھے، اس لیے ان لوگوں کے گناہوں سے لعنت سے چھڑانے کے لیے مسیح خود لعنتی بن گیا۔ اور مسلمانوں کی یہ بدبختی ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کا فلسفہ اپنا لیا، حالانکہ قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مذاہب کی دنیا میں کہیں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ نبی کے اوپر کسی قسم کا دکھ آئے تو خدا تعالیٰ اس کو جسم سمیت اوپر اٹھا کے لے جائے۔ خدا تعالیٰ تو قادر ہے، وہ خیر الماکرین ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا ایک بہت بہترین تدبیر کر کے، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ان دونوں بزرگ انبیاء کو اللہ تعالیٰ آسمان پر زندہ نہیں لے کے گیا۔ تو یہ انتہائی بدعقیدگی ہے مسلمانوں کی، ایک مذہب کا خیز و مشرکانہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا اوپر آسمان پر چڑھ گیا، خدا نے حضرت عیسیٰ کو جسمانی طور پر اٹھا لیا۔ اور مشرکانہ عقیدہ یہ اس لیے ہے کہ یہ بدبخت مسلمان نام نہاد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا خدا کا شریک بنا دیتے ہیں کہ انسان تو 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، زیادہ سے زیادہ 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، تو انہوں نے 2000 سے سال تک ابھی تک اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے، گویا کہ خدا تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر وقت زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اس بیچارے کے پاس نعوذ باللہ بس یہی ایک چانس رہ گیا تھا یا طریق رہ گیا تھا کہ وہ زندہ جسم کے ساتھ ان کو آسمان پر لے جائے اور اپنے پاس بٹھا لے۔ یہ مسلمان قرآن مجید کی بھی کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسولا الی بنی اسرائیل کہا تھا، اور قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ اسی دنیا میں تم زندہ رہو گے، اسی دنیا میں مرو گے، یہی اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ فیہا تحیون و فیہا تموتون و فیہا تخرجون۔
تو قرآن مجید کو جھٹلاتے ہوئے یہ مسلمان نادان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے قرآن کی اس آیت کو جھٹلا دیا اور وہ کہیں آسمانوں میں زندہ جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم کے اوپر بٹھایا ہے اور پھر یہی یہودی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نیچے اترے گا، یعنی خدا تعالیٰ ایسا مجبور ہے کہ اس نے ایک بندہ مسیح پیدا کر دیا اور کوئی اس طرح کے نہیں پیدا کر سکتا، اس لیے اسی کو 2000 سال سے یعنی پھر سوکھنے ڈالا ہوا ہے کہیں آسمان میں کسی تار پر لٹکایا ہوا ہے کہ یہ بعد میں وہ اسی کو جسم کے ساتھ بھیجے گا۔ یہ ایسے مضحکہ خیز عقیدے ہیں ان مسلمانوں کے، اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو ایک ذرا برابر شرم نہیں آتی کہ کس طرح مذاق خیز عقیدہ ہے، خدا تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اگر اسی مسیح نے باہر آنا ہے، دوبارہ آنا ہے یہ گالی باز مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر یہ رسولن الی بنی اسرائیل تو نہ رہا، پھر تو یہ رسولن الی بنی اسماعیل ہو گیا، تو وہ بھی خدا تعالیٰ کو جھٹلانے کی بات ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو عقل نہیں آتی۔ تو چنانچہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی یہ کتاب لکھ کر ان تینوں قوموں کے ایسے گندے عقائد کا کلا کما کر دیا، اور آپ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے مطابق اور تاریخی حقائق کے مطابق صلیب کے اوپر چڑھائے تو گئے تھے، لیکن وہ صلیب پر ان کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، اور ایک لعنتی موت ان کا مقدر بن ہی نہیں تھی سکتی۔ اور لعنتی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی ہو گئے، لعنتی صلیبی موت مر کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بچائے گئے۔ اور وہ تدبیر، وہ کون سی تدابیر تھی، وہ بھی انجیل میں صاف نظر آتی ہیں کہ کون سی تدبیر تھی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور پھر وہ وہاں سے صحت مند ہو کر اپنی ان 10 قبیلوں کی طرف گئے جو ان کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی، جس کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، اور محلہ خانیار کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کو ثابت کر کر اور صلیب سے ان کے بچنے کو ثابت کر کے یہودیوں کے گندے عقیدہ کا بھی کلا کما کر دیا، عیسائیوں کے بھی گندے عقیدے کا کلا کم کر دیا، اور ان نام نہاد مسلمانوں کے گندے عقیدے کا بھی کلا کما کر دیا گیا۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑھے گا، گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی یا آریہ، یہ ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس بات کا وہ قائل نہ ہو جائے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کا خیال لغو اور جھوٹ اور افتراء ہے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 145۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے سب سے پہلی دلیل تو یہی دی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، خاتم الخلفاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام انبیاء جو ان کی امت میں ان سب سے اعلیٰ شان رکھنے والے تھے، تو ان کو خدا تعالیٰ ایک لعنتی موت دے۔ اور دوسرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود انجیل میں پڑھتے ہیں، میں جہاں کا نور ہوں، میں ہادی ہوں، میں خدا سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس سے پاک پیدائش پائی ہے، میں اس خدا کا پیارا بیٹا ہوں۔ تو ایسا پاکیزہ وجود کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو لعنتی قرار دے دیا جائے؟ یقیناً لعنتی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مانتے ہیں وہ خود لعنتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز لعنتی نہیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ ایسی بات ہے جو عیسائیوں کی اس عقیدے کا کلا کما کر دیتی ہے۔ پولس نے جو عقیدہ پیش کیا تھا لعنتی قربانی صلیبی موت کا، وہ اس سے ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور پھر متی باب 26 آیت 32 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ قول ہے کہ لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے گلیل کو جاؤں گا۔
اور یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قبر سے نکلنے کے بعد، یعنی جس میں وہ رکھے گئے تھے، آسمان کی طرف نہیں گئے بلکہ گلیل کی طرف گئے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے جی اٹھنے کے بعد، اس کا یہی مطلب ہے جیسے کہ عام محاورہ ہے کہ ایک شخص جو موت کے قریب ہو تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کاروائی ہوئی تھی صلیب پر چڑھانے کی وجہ سے، تو ان کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی جیسے مردے کی حالت ہوتی ہے، اور ان کا دوبارہ یعنی اس مردہ حالت سے زندہ ہو جانا ایسی تھے جیسے ان کو ایک دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تو جی اٹھنے سے بس یہی مراد ہے کہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ گویا موت واقع ہو گئی ہو، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو پھر دوبارہ زندگی مل گئی۔ پھر ایک اور بات جو انجیل میں بڑی وضاحت سے حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش گوئی کے طور پر بتائی ہے کہ جیسا کہ وہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے حرام کار اور زنا کار لوگ مجھ سے ایک نشان مانگتے ہیں، لیکن یونا نبی کے نشان کے سوا ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جیسا کہ یونس 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا، ایسا مسیح بھی 3 دن قبر میں زندہ رہا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہے تو زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو زندہ تھے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ کمرہ نما قبر میں رکھے گئے تو اس وقت وہ زندہ تھے، اس میں جب 3 دن وہ رہے تب وہ زندہ تھے، اور جب وہ وہاں سے نکالے گئے تب بھی وہ زندہ تھے۔ تو مشابہت اسی طرح ہی بنتی ہے۔ اگر مسیح نے مردہ حالت میں قبر میں جانا تھا تو پھر مشابہت ہی نہیں بنتی، کیونکہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام تو کبھی مردہ نہیں ہوئے، ہمیشہ زندہ تھے، لیکن غشی کی حالت ان پر ہو گئی تھی، ظاہر 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مشابہت اس سے بتائی ہے۔ تو زندہ کی زندہ سے مشابہت ہوتی ہے، زندہ کی مردہ سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک بات ہے جو انجیل کی گواہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک پیش گوئی ہے جو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ زندہ رہیں گے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہے تھے۔ اور پھر دیکھیں انجیل میں بڑی وضاحت سے یہ واقعات لکھے گئے ہیں کہ صلیب سے نجات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی جلالی جسم نہیں ملا، بلکہ ان کا وہی جسم تھا جس کے وہ صلیب دیے گئے۔ اور دیکھیں اس میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے، اپنے حواریوں سے ملے، انہوں نے مچھلی کھائی، شہد کھایا، اور وہ چھپتے رہے اور بھیس بدل کر ان سے ملتے رہے۔ مرکز باب 16 آیت 14 اور لوکا باب 24 آیت 39 40 42، ان سب میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کا جلالی جسم نہیں تھا بلکہ وہی جسم تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے حواریوں سے ملے تو ان کو یقین نہ آیا کہ وہ تو سمجھے تھے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا کہ دیکھو میں وہی ہوں، یہ میرے صلیب کے نشان ہیں۔ اور پھر تھومس شکی کا واقعہ جو ہے وہ تو ساری بات کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ جب پہلی دفعہ وہ اپنے حواریوں سے ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت تھومس شکی جو تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تو جب حواریوں نے اس کو بتایا تو تھومس نے کہا میں تو کبھی نہیں مانوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے وہ نشان نہ دیکھ لوں، اور جہاں نیزے سے چھیدا کیا تھا وہاں پسلی میں انگلی ڈال کے نہ دیکھ لوں۔ اور پھر انجیل کی اپنی گواہی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ ملے تو تھومس شکی بھی وہاں موجود تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آؤ اور دیکھو میرے جسم میں انگلی ڈال کے دیکھو جہاں پہ کیلوں کے نشان ہیں، اور وہاں جہاں سے پسلی میں چھیدا تھا وہاں پہ بھی ہاتھ ڈال کے دیکھو، تمہیں یقین ہو کہ میں وہی ہوں۔ تو اگر وہ جلالی جسم ان کو مل گیا تھا تو پھر ان کو اس جسم پہ نشان کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ تو عام گوشت پوش کے جسم پہ نشان ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ عیسائیوں کا یہ فلسفہ بالکل جھوٹا ہے کہ وہ ایک جلالی جسم ان کو مل گیا تھا۔ اور پھر جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی کو صلیب پر چڑھایا جائے اور 3 دن تک بھوکا پیاسا اس کو رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں توڑتے تھے تو تب وہ مرتا تھا۔
یعنی صرف 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے سے اور کیل ٹھوکنے سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ آخری اس کو اتارنے سے پہلے اس کی ہڈیاں توڑتے تھے، جس سے وہ انسان مر جاتا تھا۔ تو یہ بھی انجیل میں ایک پیشگوئی کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، اور ان کو جب اتارا گیا چند گھنٹے وہ صرف سلیب پر رہے، جیسے کہ تقریباً 2 گھنٹے، اور ان کو سلیب پر وہاں سے اتارا گیا اور ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، کیونکہ ان کو ایک غشی کی حالت ایسی تھی تو سب نے سمجھا کہ یہ شاید وفات پا چکے ہیں، تو ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ تو یہ ایک پیشگوئی بھی ہے جو بائبل میں بھی ہے کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی انہیں بچانے کی، اس کا یہ ایک اہم حصہ تھا۔ اور ان کے ساتھ جو 2 اور چور لٹکائے ہوئے تھے ان دونوں کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 گھنٹے میں صلیب پر وفات ان کی ہو سکتی تھی، تو ان کی کیوں نہیں ہوئی؟ ان چوروں کی ان کی ہڈیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی فرق یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بچایا اور ان کی ہڈیاں توڑنے سے بچ گئیں، کیونکہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی اور ان کا مشن ابھی پورا نہیں تھا ہوا۔ اور پھر یہ بھی ہے انجیل میں کہ آسمانی اسباب کے تحت خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آ گئی اور اندھیرا چھا گیا ہر وقت، اور یہ اندھیرا 3 گھنٹے رہا، جیسے مرکز باب 15 آیت 33 میں لکھا ہے، اور یہ چھٹا گھنٹہ 12 بجے کے بعد کا تھا، یعنی شام ہونے والی تھی، اور یہودیوں کو یہ تھا کہ سبت کی رات سے پہلے پہلے، یعنی مغرب کی جو نماز کا وقت ہوتا ہے ایک طرف غروب کا وقت، اس سے پہلے پہلے صلیب سے اتار لیا جائے، کیونکہ اس کے بعد وہ کسی کو صلیب پر رہنا گناہ کا کام تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تدبیر ہوئی کہ وہ اندھیرا جلدی ہی ہو گیا، وہ آندھی آنے کی وجہ سے۔ اس لیے بھی وہ یہودیوں نے ان کو یہ شک پڑا کہ ہم جلدی سے اس کو نکال لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی آندھی کے دوران ہی اندھیرا بھی ہو جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اتار لیا گیا، اور دونوں چوروں کو بھی اتار لیا گیا، لیکن ان کی ٹانگیں پہلے توڑی گئی۔ اور پھر ایک اور تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ پلاطس جو تھا، جنہوں نے صلیب دینی تھی، جو گورنر تھا وہاں کا، اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک فرشتہ آیا جس نے اس کو کہا کہ مسیح سے کچھ تعلق نہ رکھو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس پلاطس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس مسیح کے ساتھ تم اس کو کچھ نہ کرنا، کیونکہ ہمارے لیے وہ یہ بہت برا شگون ہوگا۔ تو پلاطس جو تھا وہ خود بھی یہ جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ صرف یہودیوں کا حسد ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور انجیل کی گواہی ہے کہ اس نے ان کو چھوڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہودیوں نے شور ڈال دیا کہ اگر تم اس کو چھوڑو گے تو ہم قیصر روم کو شکایت کر دیں گے کہ یہ ایک باغی کو تم نے چھوڑ دیا جو خود کو بادشاہ کہہ رہا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر تھی کہ وہ اس کو خواب میں اس کی بیوی کو ہی آیا، اور اس نے پھر اپنے شوہر کو اس کے لیے مجبور بھی کیا اور قائل بھی کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرے، ان کی جان لینے کا گناہ اپنے سر نہ لے۔ پھر یہ کہ وہ صلیب سے اترنے کے بعد، جیسے مرکز باب 16 آیت 9 سے 14 تک، کہ جب مسیح کے حواری سفر کرتے اس بستی کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس تھا، تو یروشلم سے 3:45 کو اس کے فاصلے پر، تب مسیح ان کو ملا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی، اور فانی جسم کے عادات ان سے صادر ہوئے، کھانا پینا سونا، جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کرنا جو یروشلم سے قریباً 70 کو اس کے فاصلے پر تھا۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے ایک جسم کے ساتھ کیا، گوشت پوش کے جسم کے ساتھ، جلالی جسم نہیں تھا ان کا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب سے اتار لیا گیا اور ایک قبر جو کمرہ نما ایک قبر تھی اس میں رکھا گیا، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ ایک مطلب ہوادار کوٹھا تھا، اس میں کھڑکی بھی تھی جیسے یہودیوں میں رسم تھی، اور ایسی قبریں وہ پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں جس میں میت رکھی جاتی ہے، اور اس کی گواہی انجیلوں سے بھی ملتی ہے۔ تو انجیل جو لوکا کی انجیل ہے اس میں یہ عبارت ہے
اور وہ یعنی عورتیں اتوار کے دن بڑے تڑکے یعنی کچھ اندھیرے سے ہی ان خوشبوؤں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور ان کے ساتھ کئی اور بھی عورتیں تھیں، اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے ڈھلکا ہوا پایا، اور اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ یعنی وہ اس کوٹھے میں کمرے میں اس کے اندر جا کے انہوں نے دیکھا، یعنی وہ قبر اس طرح کی نہیں تھی جیسے عام طور پہ پاکستان اور ہندوستان میں بنائی جاتی ہیں، بلکہ وہ ایک کمرہ تھا جس کے اندر جا کے وہ انجیل کی گواہی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند کی یسوع کی لاش وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ لوکا باب 24 آیت 2 اور 3۔ اور پھر انجیل کے مطابق یسوع ارمتیہ جب یسوع کی لاش لینے گیا صلیب کے بعد، تو پلاطس کے پاس اس نے جب کہا تو اس نے کہا یعنی مسیح اتنی جلدی مر گیا؟ یعنی پلاطس کو یہ پتہ تھا کہ اتنی جلدی کوئی مر نہیں سکتا، کیونکہ یہ انتظام اس نے کیا تھا، اور یہ بھی شبہ پڑ سکتا کہ وہ یوسف ارمتیہ جو لاش لینے آیا تھا وہ بھی پلاطس کا ہی بندہ ہوگا جس کو اس نے تیار کیا ہوگا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے وہ چپکے سے اٹھا کے لے جائے۔ مرکز باب 15 آیت 42-44۔ پھر ٹانگیں نہ توڑنا اور پسلی چھیدی اور اس میں سے لہو اور پانی نکلا، اور اس کو بھی انجیل نے گواہی کے طور پر پیش کیا کہ جو یہ پڑھیں گے اس پر نظر کریں گے، یعنی وہ دیکھیں گے، سوچیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں ان کی پائی، کیونکہ اگر مردہ شخص میں تو لہو اور پانی فی الفور نہیں نکلتا، لیکن جس کا دل چل رہا ہو اس میں سے پانی فی الفور لہو اور پانی نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ تو ان کی ٹانگیں توڑی گئیں، اور جب پسلی میں چھیدا گیا تو اس میں سے ان کی دل چلنے کی گواہی بھی ملی، ورنہ مردہ کا خون تو جم جاتا ہے۔ دوسرے کی انجیل متی باب 26 میں آیت 36 سے 46 تک یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو رو کر سجدے میں دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری رات اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہی نہ ہو۔ اس کی دعا بالکل قبول ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بچایا، یہ اس پیالے کو ٹال دیا اپنی تدبیر سے۔ اور پھر اگر ایسا ہو کہ ان کے حواریوں نے بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے قراری سے یہ دعائیں کر رہے تھے، جبکہ انجیل کے مطابق وہ حواری تو سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے شرم بھی دلائی کہ تم بھی دعا کرو، لیکن وہ پھر سو جاتے تھے۔ لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری رات دعا کرتے رہے، اور حواری اس کے گواہ تھے۔ تو اگر حواریوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری رات دعا کرتے رہے پھر بھی خدا نے ان کو چھڑایا نہیں صلیبی لعنتی موت سے، تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی خدا زندہ موجود ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ اس لیے یہ بات بھی یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور لعنتی موت سے ان کو بچایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ انجیل کی گواہی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہ سے یہ نکلا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دے دیا گیا تھا کہ تو بچائے جاؤ گے، لیکن جب ان کی اس طرح کی حالت ہو گئی، غشی کی حالت ہو رہی تھی، تو انہیں یہ شاید خیال ہوا کہ شاید خدا نے میرا جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا اس کو بھول گیا ہے، تو ایک طرح کی انہوں نے خدا تعالیٰ کو یہ بات یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو میں تو مر رہا ہوں، تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ تو یہ بات بھی ظاہر کر دی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دے دی گئی تھی کہ ان کو صلیبی لعنتی موت سے بچایا جائے گا، اور یہی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تدبیر سے بچا لیا۔ بس یہ انجیل کی اپنی گواہیاں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر چڑھائے تو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قادر مطلق ہے، جو خیر الماکرین ہے، اپنی اعلیٰ تدبیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی موت سے بچا لیا۔ وہ وہاں سے بچائے گئے، وہ تندرست ہوئے، اور اپنے ان 10 قبیلوں کی طرف جو کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں اسرائیل کی، ان کی طرف وہ گئے، اور
یہاں تک کہ وہ کشمیر تک آئے اور وہاں پہ پھر ان کی قبر ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی قبر پاکستان میں مری میں ہے، اور انہی کے نام سے اس وہاں پہ شہر آباد ہے جس کو مری کہتے ہیں، وہ حضرت ماریہ کی وہاں پہ قبر ہے۔ تو یہ باتیں ساری ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعنتی موت ہرگز نہیں مرے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور وہ لعنتی موت سے بچائے گئے۔ اور ہر وہ شخص جو ان کو کہتا ہے ان کے متعلق کہ وہ لعنتی موت مر گئے، وہ خود سب سے بڑا لعنتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، اپنے اپنے پوائنٹس رکھے بک سے، اور آپ نے 30 منٹس کی جگہ 37 منٹس لے لیے، بٹ اٹ از اوکے۔ ہم محترم واٹسن گل صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیانات دیں اسی ٹاپک پر، اور اگر وہ کم ٹائم میں بات پوری کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ بات فنش نہ کر پائے پوری تو آپ 30 منٹس کی جگہ وہ بھی 37-38 منٹس تک لے سکتے ہیں۔ تو آئیں محترم واٹسن گل صاحب، ویلکم۔ وعلیکم جناب، سب سے پہلے تو میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا شاید کوئی ریفرنسز دیں گے، لیکن سوائے قیاس علائیوں کے اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ تاریخی غلطیاں ہیں جن کو میں ذکر کروں گا، باقی انجیل سامنے رکھ کر اس کی اس حوالے سے وہ بتاتے رہے ہیں کہ جی یہ ہے، لیکن اس کا مطلب اپنی مرضی سے اخذ کر رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ شکریہ۔ لعنتی موت کے حوالے سے بار بار بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ، کیا لعنتی موت کا خود اقرار نہیں کرتے مسیح کی؟ یہی کہتے ہیں نا کہ سلیب کی جو سلیب دی جانی تھی وہ لعنتی تھی، تو سلیب پر چڑھایا جانا جو عمل تھا وہ لعنتی تھا، اور وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو لوگ بہت خطرناک مجرم ہوتے ہیں۔ مسیح ابن مریم بے عیب تھے، بے گناہ تھے، تو کیا جماعت احمدیہ اس بات کا اقرار نہیں کرتی کہ مسیح کو سلیب پر لٹکایا گیا تھا؟ اقرار تو کرتی ہے نا، تو پھر کیسے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے کہ جی ہم ان کو لعنتی نہیں کہتے، ان کی سلیب کو لعنتی نہیں کہتے؟ یہ غلط بیانیاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں کون؟ مسلمان، کہ وہ مسیح کو آسمان پر زندہ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے، یہ جماعت احمدیہ جو ہے یہ ان کا فن ہے یا ان کی منافقت ہے کہ یہ انجیل کی آیات کو، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ انجیل کی یہ تمام آیات کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں ان مسلمان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ان انجیل کی آیات کو پڑھیں، لیکن ان آیات میں مسیح کی موت کا ذکر ہے، جیسے انہوں نے اپنے آخری میسج میں کہا طارق صاحب نے کہ جی وہ ایلی ایلی لما شبقتنی کہا گیا ہے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس کی اگلی والی آیت ہضم کر کے، یہ منافقت ان کی، اس کی اگلی آیت یہ ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جماعت احمدیہ جو نہ صرف مسیح بائبل مقدس کی آیات کو توڑ موڑ کر پیش کرتی ہے، قرآن کا بھی یہ کرتے ہیں۔ یہ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سلیب دی، سلیب والی آیت کو یہ غائب کر جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ طارق صاحب فرماتے ہیں کہ جی خدا جو ہے اس کو مجبور کر دیا، یعنی وہ ان کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے مسیح ابن مریم کو آسمان پر زندہ رکھا، اور اس کے بعد وہ واحد ہی ہے جو ساری دنیا کے لیے آئے گا واپس، جس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ مجبور جماعت احمدیہ نے خدا کو کر دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، گو کہ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلامی عقیدہ ہے اس سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ عقیدہ پھر خدا کی طاقت، اس کی حشمت، اس کی قدرت کو سامنے لاتا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہ اس نے اسے قتل کیا نہ اسے سلیب دی، اور خدا نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ یعنی قرآن کا یہ عقیدہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ پھر طاقتور ہے۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اس سے فرق ہے، لیکن پھر بھی میں اگر دیکھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے، جو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ہے، جو قرآن کا اللہ تعالیٰ ہے، وہ زیادہ طاقتور نظر آتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو بچانا تھا تو اس نے اس کو آسمان پر پہنچا لیا۔ وہی جماعت احمدیہ کا کون سا اللہ تعالیٰ تھا؟
جس نے دعا کے کرٹ چڑھائی مسیح ابن مریم کو، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہیلے بانے کر رہا تھا. کبھی وہ پینتوس پلاطس کی بیوی کو خواب میں دکھا رہا تھا، وہ پلیز ذرا اپنے بندے کو کہہ کے بچا لے اس کو. کبھی وہ آندھی چلا رہا تھا، لیکن اس نے سلیب سے نہیں بچانا تھا اس کو، یعنی سلیب کی جو تکلیفیں تھی وہ اس سے نہیں بچا رہا تھا. وہ کیسا اللہ تھا یار، اتنا کمزور اللہ. اس میسج میں کہہ رہے ہیں جناب جماعت احمدیہ کے ان کے مرزا صاحب نے تینوں گندے عقائد کا، یعنی مسیحیوں کا، یہودیوں کا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ کلیئر کر دیا اس کتاب کے اندر. اب ان کی آپ ذرا عقل کا اندازہ لگاؤ، ان کے مرزا صاحب کی بھی اور ان کی جماعت کی بھی، کہ یہ کہتے ہیں اسی میسج میں کہ جی وہ 10 قبیلے جو تھے وہ چلے گئے وہاں پر انڈیا میں. آج آپ لوگ دیکھیں کہ وہ 10 قبیلے انڈیا میں ہیں. انڈیا میں صرف 2 قبیلے ہیں، 2 قبیلے جو گنے جاتے ہیں دنیا کے اندر. کچھ لوگ کینیا کی طرف چلے گئے، کچھ یورپ کی طرف آ گئے، کچھ ساؤتھ امریکہ، دنیا کی مختلف جگہ پر چلے گئے. دنیا کی کوئی بھی تاریخ جو ہے یہ نہیں بیان کرتی کہ سارے کے سارے قبیلے یا سارے جو تھے وہ انڈیا میں آ گئے. آپ ذرا غور کر لیں، سارے مسلمان دوست جو سن رہے ہیں، نیوٹرل دوست، وہ ذرا تلاش کریں کہ اسرائیل کے جو کھوئے ہوئے قبیلے ہیں وہ سارے انڈیا میں نہیں ہیں. تاریخ بتاتی، آج کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے. تو یہ مرزا صاحب کو یہ مرزا صاحب تو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ خدا کے کیسے نبی تھے کہ جن کو خدا یہ نہیں بتا رہا کہ باجی وہ سارے نہیں ہوتے گئے، وہ ادھر ادھر بھی چلے گئے. تریاق القلوب کی بات کی انہوں نے صفحہ نمبر 145. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی جو کوئی اس کتاب کو پڑھے گا 3 دفعہ 4 دفعہ 5 وہ میرے اس دعوے پر قائل ہو جائے گا. میں تمام مسلمان دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے یہ کتاب کئی بار پڑھی ہے، میں نے تو بہت دفعہ پڑھی ہے یہ کتاب، میں قائل نہیں ہوا. یعنی اگر اسی بات کو سامنے لے لیا جائے تو مرزا صاحب جھوٹے ہو گئے. ایک انتہائی مزغہ خیز بات اس میسج کے اندر کہ جی ان کو وہ اصل میں وہ مرے نہیں تھے، لیکن موت جیسے ادموا ہوتا بندہ تو یہ سوچ لیا گیا کہ شاید وہ مر گیا ہے اور اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے. یہ بھی بڑی عجیب اور یعنی بے پر کی بات ہے. یہ کیا سرائیں ہیں، میں نے کہا نا کہ یہ کیا سرائیں ہیں. آپ جب الہامی کتابوں پر بات کرتے ہیں تو آپ اپنی کیا سرائی نہیں کرتے کہ یار شاید ایسا ہو گیا ہوگا، میرا خیال ہے یہ اس طرح ہو گیا ہوگا. نہیں، الہامی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اسی طرح ہے. اور آپ نے طارق صاحب اپنی اس کتاب کے اندر، اپنے اس میسیجز کے اندر انجیل کی آیات کا ذکر کیا، اور آپ یعنی جب آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، آپ دلیل کے طور پہ ان کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ یقین رکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غلط ہیں، تحریف شدہ ہیں، تو پھر تو گواہی جھوٹی ہو گئی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے میسیجز نوٹ کیے ہیں، اس کو کوٹ کیے ہیں اس کے اندر، تو کیا وہ آپ کا یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو مکمل طور پر دیکھیں. آپ نے علی لمحہ شبکتنی کی بات کی، اس میں اپنی کیا ساری فٹ کی اور آگے کا جملہ جو ہے ہضم کر گئے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی. انتہائی بے تکی بات کی کہ جی وہ 3 دن جیسے اپنا یونا نبی جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی طرح مسیح ابن مریم جو تھے وہ 3 دن قبر میں زندہ رہے. اب یہاں پر سوائے جماعت احمدیہ کی یا مرزا صاحب کی سوچ کے اوپر ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اس کو 3 دن کے ہنسے کے طور پہ اس کو وہ سوچ لیا کہ جی ادھر بھی 3 کا حصہ، ادھر بھی 3 کا، تو ایسا. یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک معجزے کی. اب ذرا غور کیجئے گا سارے سننے والے دوستوں، یہاں معجزے کی بات ہو رہی ہے. کیا 3 دن تک اگر مسیح ابن مریم زندہ رہے قبر میں، تو کیا 3 دن تک جو یونا نبی تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے؟ تو یہ کیا عام حالت میں اس طرح ہوتا ہے؟ کوئی عام آدمی 3 دن تک قبر میں، تو کوئی بھی 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. آپ قبر کھود کے 3 دن کے لیے مجھے بٹھا دیں، 3 دن تک میں بغیر کھائے پیے میں زندہ رہوں گا، نہیں مروں گا. بہت سارے لوگ جو بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں وہاں پر پروٹیسٹوں میں، وہ زندہ رہتے ہیں. یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی. لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن تک کون زندہ رہ سکتا؟ مجھے یہ بتائیں. یہ ایک معجزہ تھا. معجزہ یہ تھا کہ جس طرح سے کوئی شخص 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی زندہ رہے گا اور مچھلی اس کو اگل دے گی، اسی طرح مسیح نے مریم بھی 3 دن تک موت کے بعد زندہ ہوگا. یہ معجزاتی بات ہو رہی تھی. یہ صرف 3 کے حصے کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ ادھر 3 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوگا تو ادھر 3 دن. یعنی میں نے پھر مثال دی ہے کہ اگر یہ عام سی بات، اگر وہ کوئی اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تو میں بھی 3 دن، تو پھر اس کا اور اس کا معاوضہ کریں، کیا فرق ہوگا پھر؟ یعنی پھر میں بھی کہہ دوں گا جی جیسے یونا نبی 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، میں بھی 3 دن تک اپنے ڈرائنگ روم میں بغیر کھائے پیے رہا، یا میں اپنے بیڈ روم میں رہا. یہ کیا بات ہوئی؟
کیا سرائیاں تھی کہ جی اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ نہیں توڑی گئیں کیونکہ وہی مقصد تھی، اس کو بچانا جو تھا وہ مقصد تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کے حوالے سے پرانے عہد ناموں میں بھی زبور کے اندر بھی ہے کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، اور اس کی ہڈیاں چونکہ یہ ہڈیاں توڑی اس لیے جاتی تھی کہ اگر کسی کو آپ نے صلیب پر لٹکانا ہے اور اگر وہ سبت کا دن دور ہے تو وہ لٹکا رہنے دیتے تھے 4 دن 5 دن تک، جب تک وہ مر نہیں جائے گا بندہ بھوکا پیاسا، اور چونکہ جسم پر کیڑ ٹھوکے ہوتے ہیں، بلڈ نکلتا ہے۔ اب مسیح ابن مریم جو تھا وہ مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں انہوں نے نہیں توڑی، کیونکہ وہ ہڈیاں اس لیے توڑتے تھے کہ جب آپ کا جسم کا پورا ویٹ آپ کے پاؤں پر ہوتا ہے نا، انسان کا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پورا ویٹ ہماری ٹانگوں پر ہوتا ہے، تو جب یہ سلیپ پر ٹانگتے تھے تو ظاہر ہے جب وہ پورے بازو جو تھے وہ اسٹریچ کرتے تھے، کھولتے تھے، تو آپ کا جو سینہ ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا تھا اور آپ کا دم گھٹتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کا جو جسم کا وزن تھا وہ آپ کے پیروں پر ہوتا تھا۔ اچھا، جب آپ کسی کی ہڈیاں توڑتے تھے نا تو وہ پورا جسم کا جو وزن ہے وہ سینے پہ آ جاتا تھا، یعنی انسان کیونکہ ہڈیاں تو ٹوٹ جاتی تھی، اب پیروں پر تو ہے نہیں اس کے، اور پیر جو ہیں وہ ان پہ کیل ٹھکے ہوئے، تو وہ جو پورا جسم کا وزن تھا اور سینہ کیونکہ آپ کا اسٹریچ ہوا تھا، تو وہ آپ کا جو سانس لینا ہوتا تھا وہ مشکل ہو جاتا تھا، اور جو بندے نے اگر ہڈیاں اس کی نہیں توڑی گئی، اس نے 3 دن تک زندہ رہنا ہے، تو اگر اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تو وہ 3 گھنٹے میں مر جائے گا۔ تو یہ ایک سائنسی عمل بھی ہے، اس کو غور کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن مسیح چونکہ مر گیا تھا اور مسیح کا مقصد جو تھا وہ صلیب لینا اور سارے مظالم برداشت کرنا، اور اس کے بعد اس نے وہ قربانی جو ہمارے لیے دی، جو ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد وہ مر گئے، تو یہ بات تھی۔ اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ باقی میں چونکہ میسیجز ریپیٹ ہو رہے تھے طارق صاحب کے، سوائے قیاس آ رہی ہوں کہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے یہ ثابت کرتے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جی ہم انجیل سے ثابت کریں گے موت۔ اب آپ اندازہ لگانے کہ کیا کوئی نیوٹرل آدمی، کوئی مسلمان، کوئی ہندو دوست، کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ثابت کیا ہے انجیل سے۔ اب اسی طرح اب اگلے پارٹ میں یہ قرآن سے بھی یہی کر رہے ہوں گے، دیکھنا آپ۔ تو یہ اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں میں، کہیں سے ثابت نہیں ہوا۔ جن انجیلوں کی انہوں نے جو ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، ان میں کہیں پر بھی مسیح ابن مریم کی زندہ ہونے کی بات نہیں، یہ ان کی قیاس رہی ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کا جو آکسیجن ہے وہ مسیح کی موت ہے، صلیب کے اوپر سے، یعنی کشمیر میں اس کی موت ہے، کشمیر میں اس کی قبر ہے، یہ جماعت احمدیہ کا آکسیجن ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ مسیح ابن مریم صلیب سے مر گئے تھے اور اس کے بعد زندہ ہوئے 3 دن بعد، تو جماعت احمدیہ کدھر کھڑی ہوگی؟ تو یہ اپنے تن سے، من سے، دھن سے، پیسے سے، ہر لحاظ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کر نہیں پاتے ہیں۔ یہ کیا سرائیاں تھی کہ جی اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ نہیں توڑی گئیں کیونکہ وہی مقصد تھی، اس کو بچانا جو تھا وہ مقصد تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کے حوالے سے پرانے عہد ناموں میں بھی زبور کے اندر بھی ہے کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، اور اس کی ہڈیاں چونکہ یہ ہڈیاں توڑی اس لیے جاتی تھی کہ اگر کسی کو آپ نے صلیب پر لٹکانا ہے اور اگر وہ سبت کا دن دور ہے تو وہ لٹکا رہنے دیتے تھے 4 دن 5 دن تک، جب تک وہ مر نہیں جائے گا بندہ بھوکا پیاسا، اور چونکہ جسم پر کیڑ ٹھوکے ہوتے ہیں، بلڈ نکلتا ہے۔ اب مسیح ابن مریم جو تھا وہ مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں انہوں نے نہیں توڑی، کیونکہ وہ ہڈیاں اس لیے توڑتے تھے کہ جب آپ کا جسم کا پورا ویٹ آپ کے پاؤں پر ہوتا ہے نا، انسان کا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پورا ویٹ ہماری ٹانگوں پر ہوتا ہے، تو جب یہ سلیپ پر ٹانگتے تھے تو ظاہر ہے جب وہ پورے بازو جو تھے وہ اسٹریچ کرتے تھے، کھولتے تھے، تو آپ کا جو سینہ ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا تھا اور آپ کا دم گھٹتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کا جو جسم کا وزن تھا وہ آپ کے پیروں پر ہوتا تھا۔ اچھا، جب آپ کسی کی ہڈیاں توڑتے تھے نا تو وہ پورا جسم کا جو وزن ہے وہ سینے پہ آ جاتا تھا، یعنی انسان کیونکہ ہڈیاں تو ٹوٹ جاتی تھی، اب پیروں پر تو ہے نہیں اس کے، اور پیر جو ہیں وہ ان پہ کیل ٹھکے ہوئے، تو وہ جو پورا جسم کا وزن تھا اور سینہ کیونکہ آپ کا اسٹریچ ہوا تھا، تو وہ آپ کا جو سانس لینا ہوتا تھا وہ مشکل ہو جاتا تھا، اور جو بندے نے اگر ہڈیاں اس کی نہیں توڑی گئی، اس نے 3 دن تک زندہ رہنا ہے، تو اگر اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تو وہ 3 گھنٹے میں مر جائے گا۔ تو یہ ایک سائنسی عمل بھی ہے، اس کو غور کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن مسیح چونکہ مر گیا تھا اور مسیح کا مقصد جو تھا وہ صلیب لینا اور سارے مظالم برداشت کرنا، اور اس کے بعد اس نے وہ قربانی جو ہمارے لیے دی، جو ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد وہ مر گئے، تو یہ بات تھی۔ اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ باقی میں چونکہ میسیجز ریپیٹ ہو رہے تھے طارق صاحب کے، سوائے قیاس آ رہی ہوں کہ پھر انہوں نے آگے میسیج میں کہا
کہ جی وہ جو بندہ تھا ارمیتیا کا جو اس کی لاش لینے کے لیے آیا تھا وہ اصل میں پلاطس کا بندہ تھا. یہ بھی کیا سر ہے. ابھی بندہ ان سے پوچھے باجی دسو کتوں نہیں مینو لگتا ہے کہ وہ بندہ سی نا مینو کی ایسے نہیں ہوتا. اب اگر لگنے کی بات ہے تو میرا مرزا صاحب کے حوالے سے فرق اوپینین ہے. میں کہہ دوں کہ جی مجھے کیا مرزا صاحب لگتے ہیں جھوٹے لگتے ہیں کیا لگتے ہیں, نہیں, مجھے ثابت کرنا ہے, مجھے اس کتابوں سے الہامی کتابیں ہیں ان سے ثابت کرنا ہے. آپ کہتے ہو کہ جی انجیل سے, مرزا صاحب نے بھی تو مسیح ہندوستان کے اندر جو دعویٰ تو کیا تھا کہ جی میں 10 جو ابواب ہیں ان سے ثابت کروں گا, وہ 4 ابواب پہ ختم ہو گئے, یہ ان کا دعویٰ غلط ہو گیا. اب 4 ابواب میں انہوں نے انجیل کا کہا جی انجیل سے ثابت کروں گا. نہ مرزا صاحب ثابت کر سکے, نہ جماعت احمدیہ ثابت کر سکی, نہ جناب طارق صاحب آپ ثابت کر سکے. یہ کیا سرنگیں ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ کیا سرنگیں, یہ آپ کی خیال ہیں, آپ کی خواہشیں ہیں, یہ کہ جی ایسا ہوا ہوگا پینتوس پلاطس کی بیوی نے, یہ ساری چیزیں لکھی ہیں نا انجیل کے اندر کہ پینتوس پلاطس کی بیوی کو خواب میں آیا کہ جی وہ ان کو لگا کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ بے قصور ہیں تو ان کو ان کی جان چھوٹی جائے. یہ ساری چیزیں لکھی ہیں نا. اگر یہ گیم ہی تھی تو ان کا ذکر کر کے تو اپنی گردن ضرور پھنسانی تھی. پینتوس پلاطس جو تھا وہ گورنر تھا, آگے اوپر جو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کیسر, اس زمانے میں میرا خیال کیسر کون سا تھا, تو یہ ایک ذمہ داری تھی پینتوس پلاطس کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ, کیونکہ مسیح ابن مریم نے اپنے مرنے سے پہلے چیلنج کیا تھا کہ وہ 3 دن بعد زندہ ہوگا, سب کو پتا تھا. اس کے قبر پر پہرے تھے اور وہ جو سپاہی تھے جو اس کو مار رہے تھے, اگر وہ ان کو اتنی وہ ہوتی تو اس کو مارتے کوٹتے, اس کے منہ پر تھوک رہے تھے, اس کی بے عزتی کر رہے تھے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی کیا سرائیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں. ہاں جی میر فیصل صاحب, مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے میرے میسج کو ریپیٹ کیا. اگر کوئی سوال ہے تو سوالے سے پوچھیں, نہیں تو میرا خیال ہے کہ انف ہے. آپ دیکھ لیں کوئی کسی قسم کی انجیل کی آیت یہ ثابت نہیں کرتی کہ مسیح ابن مریم صلیب سے زندہ اترے. یہ کمپلیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, باقی کیا کریں. جی محترم واٹسن گل بھائی, آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے, اس کے لیے بہت شکریہ. کافی لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں, کافی لوگ مجھے کالس وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور میسیجز بھی دے رہے ہیں. تو اگر آپ بات پوری کر چکے ہیں تو فرسٹ چیپٹر آف دیٹ بک مسیح ہندوستان میں, تو ہم سر کنکلوڈ کریں. اگر آپ کو کچھ اور کہنا ہے تو آپ بتائیں. شکریہ. نہیں جناب, ڈن ہو گیا, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج محترم طارق چوہان صاحب اور محترم واٹسن گل صاحب تشریف لائے, اور آج کا گفتگو کا موضوع تھا مسیح ہندوستان میں بک پر ڈسکشن کرنا. اس بک کے فرسٹ چیپٹر پہ پہلے محترم طارق چوہان صاحب نے اپنے پوائنٹس رکھے اور بعد میں محترم واٹسن گل صاحب نے رکھے. سبھی لوگوں نے بہت دھیان سے اس پروگرام کو سنا ہے, اور انشاءاللہ اس کے 4 پروگرامز ہم لے کے چلیں گے چیپٹر وائز. اگلے چیپٹر کے لیے انتظار کریں گے دونوں حضرات جب ہمیں ٹائم دیں گے, اور انشاءاللہ یہ بات چیت مکمل ہو جائے گی. تو ابھی کے لیے اجازت, بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل شالوم, جے مسیح کی.